JN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिस ज़माने में जादू टोने का बहुत ज़्यादा रवाज था, इसी ज़माने का जिक्र है कि एक शहजादे को किसी जादूगरनी ने अपने तिलस्म के ज़रिए एक बड़ी सी लोहे की अंगीठी में कैद कर लिया। ये अंगीठी जंगल में थी। शहजादा बेचारा कई बरसों तक इसके अंदर बंद पड़ा रहा। आखिर एक दिन एक शहजादी रास्ता भूलकर इस जगह पर पहुंच गई जहां ये अंगीठी रखी हुई थी। जो ही वो शहजादी अंगीठी के करीब पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो? शहजादी बोली, मैं अपने वालिद की सल्तनत का रास्ता भूल गई हूं, इसी वजह से अपना घर तलाश करने से कासिर हूं। अंगीठी में से आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त यह है तुम मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे वालिद से भी ज्यादा बड़े बादशाह का बेटा हूँ और मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादी खौफजदा हो गई और दिल में सोचने लगी कि भला मैं इस अंगीठी को लेकर क्या करूंगी। चूंकि वो अपने घर पहुंचने के लिए बेहद परेशान थी, लिहाजा वो राजी हो गई। इसके बाद शहजादे ने इससे कहा, जब वो घर पहुंच जाए तो फिर वापिस आए और अपने हमरा एक चाकू लेती आए ताकि अंगीठी में सुराख बनाया जा सके। फिर शहजादे ने शहजादी को रास्ता बता दिया। चुनाचा 2 ही घंटे के अंदर वो अपने बाप के महल में पहुंच गई। शहजादी की वापसी पर सब लोग बहुत खुश हुए। बादशाह ने अपनी बेटी को गले से लगाया, मगर शहजादी बड़ी गमज़दा थी। कहने लगी, अब्बा जान, अजीबो गरीब वाक़या हो गया। मैं तो इस जंगल से कभी नहीं आ सकती थी अगर वो लोहे की अंगीठी मेरी मदद ना करती। लिहाजा मैंने इस मेहरबानी के एवज उससे शादी का वादा कर लिया है। बादशाह ने जब ये सुना तो वो इतना खौफजदा हुआ कि बेहोश हो गया। बात ये थी, शहजादी इसकी अकलौती औलाद थी। आखिरकार जब बादशाह को होश आया तो तय ये किया कि चक्की चलाने वाले की बेटी को शहजादी के बजाय भेज दिया जाए। लिहाजा इस लड़की को चाकू देकर रवाना कर दिया गया और इससे कह दिया गया कि चाकू से अंगीठी के अंदर सुराख कर दे। ये लड़की 24 घंटों तक अंगीठी कुरेदती रही, मगर जरा सा भी सुराख ना हो सका। जब सुबह होने लगी तो अंगीठी के अंदर से आवाज आई, मालूम होता है सुबह होने वाली है। लड़की बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। मेरे बाप की चक्की चलने की आवाज आ रही है। ये सुनकर शहजादा बोला, अच्छा, तो तुम चक्की चलाने वाले की लड़की हो? जाओ, तुम अपने घर जाओ और शहजादी को मेरे पास भेज दो। चुनाचा ये लड़की वापस आ गई और इसने बादशाह को बताया कि अंगीठी ने इसको कबूल नहीं किया, वो तो सिर्फ शहजादी को मांगती है। ये सुनकर बादशाह बड़ा परेशान हुआ और शहजादी भी रोने लगी। लेकिन बादशाह के पास एक चरवाहे की बेटी भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। लिहाजा बादशाह ने इस लड़की को एक अशरफी दी और कहा कि वो शहजादी के बजाय अंगीठी के पास चली जाए। चुनाचा ये लड़की 24 घंटों तक अंगीठी को कुरेदती रही, मगर अंगीठी पर जरा सा भी असर ना हुआ। फिर जब सुबह होने लगी तो अंगीठी के अंदर से आवाज आई, मालूम होता है सुबह हो रही है। लड़की बोली, हाँ, मुझे अपने बाप के सिंह की आवाज सुनाई दे रही है। अंगीठी के अंदर से आवाज आई, अच्छा, तो तुम चरवाहे की बेटी हो? सीधी सीधी वापस चली जाओ और शहजादी से जाकर कह दो कि जिसने तुमको यहाँ भेजा है, अगर वो खुद यहाँ नहीं आएगी तो इसके बाप की सल्तनत की ईंट से ईंट बचा दूंगा, कहीं सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। चुनाचा जो ही शहजादी ने यह पैगाम सुना तो वो रोने लगी, लेकिन रोने धोने से कुछ हासिल नहीं था। उसे तो अब अपना वादा पूरा करना था। इसने अपने वालिद से इजाज़त हासिल की और एक चाकू लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। अंगीठी के पास पहुंचते ही इसने चाकू से लोहे को खुरचना शुरू कर दिया। चुनाचा 2 ही घंटे के अंदर अंगीठी के अंदर एक छोटा सा सुराख हो गया। अब जो शहजादी ने इस सुराख में से झांक कर देखा
تو اسے ایک نہایت خوبصورت شہزادہ انگیٹھی کے اندر دکھائی دیا، جس کا لباس نہایت زرق برق تھا اور اس پر ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے تیزی سے لوہے کو کاٹنا شروع کر دیا اور اتنا بڑا سوراخ بنا لیا کہ اس میں سے شہزادہ باہر نکل سکے۔ انگیٹھی سے باہر نکلتے ہی شہزادے نے کہا، بس اب تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے اس جادوگرنی سے نجات دلائی ہے۔ پھر وہ اسی وقت شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے والد کی سلطنت لے جانا چاہتا تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ وہ اپنے والد سے ایک بار ملنا چاہتی ہے اور ان سے اجازت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شہزادہ اس پر راضی ہو گیا، مگر اس نے ایک شرط رکھی۔ کہا کہ 3 الفاظ سے زیادہ نہ بولنا اور فوراً واپس آ جانا۔ چنانچہ شہزادی گھر چلی گئی، لیکن افسوس صد افسوس وہ 3 لفظوں سے زیادہ بول گئی اور انگیٹھی غائب ہو گئی اور دور دراز برف پوش پہاڑوں کے اس پار چلی گئی۔ لیکن شہزادے کے بغیر وہ بچ گیا، کیونکہ وہ اس کے اندر نہ تھا۔ ادھر شہزادی نے اپنے والد سے اجازت حاصل کی اور تھوڑا سا سونا لے کر جنگل کی طرف چل پڑی اور وہاں اس انگیٹھی کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ اسے نہ ملنی تھی اور نہ ملی۔ پھر وہ 9 روز تک تلاش کرتی رہی۔ اب تو اس کا بھوک کے مارے برا حال ہونے لگا، مگر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب رات ہونے لگی تو وہ درندوں سے بچنے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گئی۔ ٹھیک آدھی رات کو اسے بہت دور ایک روشنی دکھائی دی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، بس وہاں مجھے مدد مل جائے گی۔ چنانچہ درخت سے اتر کر وہ اس روشنی کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ جھونپڑی کے چاروں طرف بہت اونچی اونچی گھاس تھی اور دروازے کے سامنے بہت بڑا سا لکڑی کا ڈھیر تھا۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اب جو شہزادی نے کھڑکی میں سے جھانک کر اندر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں بے شمار موٹے موٹے مینڈک بیٹھے ہوئے ہیں اور میز پر طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جا بجا سونے چاندی کی پیالیاں اور تشتریاں رکھی ہوئی ہیں۔ شہزادی نے ہمت کر کے دستک دی۔ اس کی دستک سن کر ان میں سے ایک مینڈک بولا، ارے چھوٹے مینڈک میاں، ذرا دیکھنا تو کون ہے باہر۔ مینڈک کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ ایک چھوٹا سا لنگڑا مینڈک کودتا ہوا آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادی اندر داخل ہو گئی۔ تمام مینڈکوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ جب وہ اپنا قصہ بیان کر چکی تو بوڑھا مینڈک بولا، ارے چھوٹے مینڈک میاں، ذرا اس ٹوکری کو تو اتار لاؤ جو کھوٹی پر ٹنگی ہوئی ہے۔ چنانچہ چھوٹا مینڈک وہ ٹوکری لے آیا۔ بوڑھے مینڈک نے اسے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے شہزادی کو کھانا کھلایا اور ایک ریشمی بستر پر سونے کو کہا۔ شہزادی اس بستر پر بڑے آرام سے سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی شہزادی اٹھ پڑی۔ بوڑھے مینڈک نے اپنے تھیلے میں سے 3 سوئیاں نکال کر شہزادی کو دیں اور بتایا کہ تم کو راستے میں شیشے کا ایک پہاڑ ملے گا، تم کو اس پر چڑھنا پڑے گا۔ 3 تیز دھار کی تلواریں ملیں گی اور ایک بہت بڑی سی جھیل ملے گی۔ جب تم ان سب کو پار کر لو گی تب کہیں تم کو شہزادہ مل سکے گا۔ بوڑھے مینڈک نے ان 3 سوئیوں کے علاوہ شہزادی کو ایک پہیا اور 3 اخروٹ بھی دے دیے۔ ان چیزوں کو لے کر شہزادی بڑی بہادری سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک شیشے کا پہاڑ ملا۔ یہ پہاڑ اتنا چکنا تھا کہ اس پر چڑھنے کے لیے اس نے وہ 3 سوئیاں استعمال کیں۔ اس طرح سے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ اب جو پہاڑ کی دوسری جانب چڑھی تو اس نے 3 سوئیوں کو احتیاط سے رکھ لیا۔ اس کے بعد اسے 3 تلواریں راستہ روکے ملی، جن پر وہ اپنے پہیے کے ذریعے سے لڑکتی ہوئی نکل گئی۔ آخر وہ بڑی سی جھیل آ گئی
جب وہ اس کو بھی پار کر گئی تو وہ ایک بڑے سے محل کے پاس پہنچی۔ شہزادی اس محل میں داخل ہو گئی اور اپنے آپ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب لڑکی ہوں، لیکن کچھ عرصے قبل میں نے جنگل میں ایک شہزادے کو لوہے کی انگیٹھی میں سے نکالا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے بالکل تھوڑی سی تنخواہ پر باورچی خانے میں ملازم رکھ لیا گیا۔ شہزادی کو بہت جلد یہ پتہ چل گیا کہ شہزادہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی چہیتی شہزادی اب تو مر کھپ چکی ہوگی۔ ایک روز شام کو جب شہزادی اپنے کام کاج سے فارغ ہوئی تو اس نے ہاتھ منہ دھو کر اپنی جیب سے 3 اخروٹ نکالے جو بوڑھے مینڈک نے دیے تھے۔ شہزادی نے ایک اخروٹ توڑا۔ اخروٹ میں سے گرری نکالنے کے بجائے نہایت عمدہ لباس نکل پڑا۔ ہونے والی دلہن نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، یہ لباس تو میں لوں گی کیونکہ خادمہ کے لیے یہ مناسب نہیں۔ لیکن شہزادی نے کہا، میں اس لباس کو فروخت نہیں کروں گی، البتہ اگر مجھے شہزادے کے کمرے کے پاس ایک رات بسر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر میں یہ لباس تم کو دوں گی۔ شہزادی کی یہ درخواست منظور کر لی گئی، کیونکہ دلہن اس لباس پر بری طرح ریچھ گئی تھی اور اسی لیے وہ ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھی۔ جب رات ہو گئی تو دلہن نے شہزادے سے کہا، ایک پگلی لڑکی تمہارے کمرے کے پاس رات گزارنا چاہتی ہے۔ شہزادہ بولا، اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دلہن نے چپکے سے شہزادے کو نیند کی دوا پلا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادہ بالکل بے خبر سوتا رہا۔ حالانکہ شہزادی رات بھر رو رو کر اس سے یہ کہتی رہی کہ میں نے جنگل میں تمہاری جان بچائی تھی اور تمہیں انگیٹھے سے نکالا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈنے کے لیے شیشے کا پہاڑ سر کیا، 3 تیز دھاروں والی تلوار پر سے گزری اور ایک بہت بڑی جھیل کو پار کر لیا۔ اب جو میں نے تم کو تلاش کر لیا ہے تو تم میری کوئی بات ہی نہیں سنتے۔ برابر والے کمرے میں جو نوکر تھے انہوں نے یہ ساری باتیں سن لیں اور دوسرے دن شہزادے کو اس کی اطلاع کر دی۔ اس دن شام کو جب شہزادی کو فرصت ملی تو اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور دوسرا اخروٹ توڑا۔ اس اخروٹ میں سے بھی ایک نہایت خوبصورت لباس برآمد ہو گیا۔ دلہن اس لباس کو لینے پر بھی تل گئی۔ شہزادی نے پھر وہی شرط رکھی اور جو منظور کر لی گئی۔ دلہن نے اس رات بھی شہزادے کو خواب آور دوا پلا دی اور شہزادہ رات بھر بے خبر سوتا رہا، جبکہ شہزادی وہی تمام باتیں دہراتی رہی۔ بہرحال نوکروں نے آج رات بھی ساری باتیں سن لیں اور دوسرے روز صبح شہزادے کو ساری بات بتا دی۔ اس روز بیچاری شہزادی نے اپنا تیسرا اخروٹ توڑا۔ اس میں سے بھی ایک نہایت نفیس لباس برآمد ہوا جس پر سونے چاندی کا کام بنا ہوا تھا۔ دلہن اس کو لینے پر اصرار کرنے لگی۔ اب کہ شہزادی نے پھر وہی شرط رکھی اور منظور کر لی گئی، لیکن اس بار شہزادے نے وہ خواب آور دوا نہ پی، بلکہ سب کی آنکھ بچا کر اسے کہیں گرا دیا۔ لہٰذا جب رات کو شہزادی نے رو رو کر اپنا قصہ کہنا شروع کیا تو شہزادے نے سب سن لیا۔ چنانچہ وہ بستر پر سے لپک کر اٹھا اور بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارا ہوں، تم میری ہو۔ اسی رات شہزادے نے شہزادی کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور جتنے لباس دلہن نے شہزادی سے چھینے تھے وہ سب بھی اپنے ساتھ رکھ لیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب یہ دونوں جھیل کے پاس پہنچے تو ایک کشتی پر بیٹھ کر اس کو پار کیا، اور جب وہ 3 تلواریں سامنے آئیں تو پہیے کے ذریعے ان پر سے گزر گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں سوئیوں کے ذریعے شیشے کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور پھر اسی پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ اب جو یہ دونوں اس جھونپڑی میں داخل ہوئے تو ان کے داخل ہوتے ہی وہ جھونپڑی ایک عالی شان محل کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے مینڈک وہاں تھے وہ سب کے سب انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ دراصل یہ سب مختلف بادشاہوں کے بیٹے تھے جنہیں جادو کی مدد سے مینڈک بنا دیا گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور یہ لوگ اسی محل میں رہنے لگے۔
چونکہ شہزادی کے والد اپنی بیٹی کی جدائی سے پریشان تھے، لہٰذا دونوں سلطنتوں کو ایک ہی سلطنت کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔